बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। खालिद बिन वलीद, द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम, पार्ट 22। मालिक बिन औफ को एक तरफ तो मजावर का मसला था, दूसरी तरफ उससे ये इत्तला मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे, मालूम नहीं किधर गए। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता था। उसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया था कि वो मुकद्दस काहन का कत्ल करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। लोग पूछते थे तो फिर कातिल कौन है? मालिक बिन औफ ने कहा कि ये कातिल का सुराग वो लगाकर ही दम लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो उधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ के मुहासरे में लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो इबादत गाह के अंदर चला गया। उसने मुजावरों के साथ किसी तरह का मामला तय कर लिया। लात के पुजारियों, एक बूढ़े मुजाविर ने बाहर आकर लोगों को हरासा हुजूम से कहा, हमारे मुकद्दस काहन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहन हूँ। जाओ, अपनी बस्ती को उस दुश्मन से बचाओ जो बढ़ा चला आ रहा है। मालिक बिन औफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद उसके भेजे हुए कासिद भी वापस आ गए। उन्होंने उसे बताया कि उस रास्ते पर जो ताइफ की तरफ आता है उस पर मुसलमानों का नामो निशान तक नहीं है। मालिक बिन औफ ने अपने आप को धोखे में नहीं रखा। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरह जवाबी वार जरूर करेगा। उसने ऐलान किया कि शहर की दिफा को इंतजामात को मजीद मुस्तहकम कर दिया जाए। कासिदों ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इत्तला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रास्ता तब्दील कर लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों से गुजरता था। खंड नाले भी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजर्बे को ना भूलो। मालिक बिन औफ बड़ा जंगजू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका घात के लिए मौजू है। मालिक बिन औफ ऐसी ही घात लगा सकता है जैसे घात उसने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद को तीरों से छलनी कर दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता ताइफ तक पहुंचने के लिए इख्तियार किया था वो वादी अल मलीह से गुजरता था और वादी अल कुरान में दाखिल होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को वादी अल कुरान में से गुजारने के बजाय ताइफ के शुमाल मगरिब में 7 मील दूर ले गए और नखब और सावीरा के इलाके में दाखिल हो गए। ये इलाका नशीब फराज का था। इसमें पहाड़ियां और चट्टानें ना होने के बराबर थी। मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी 630 15 शवाल 8 हिजरी के रोज ताइफ के गिरदोनुमा में उस सिमत से पहुंचा जो ताइफ वालों के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुजाहिदीन इस्लाम का कूच बड़ा ही तेज था। हरावल में बनु सलीम थे जिनके कमांडर खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद थे। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ताइफ तक दुश्मन कहीं भी नजर न आया। उसकी वजह यह थी कि जैसा मौरखीन ने लिखा है कि मालिक बिन औफ अब खुले मैदान में लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। हुनैन के मार्के में ज्यादातर नुकसान बनु हवाजन का हुआ था। कबीला सकीफ लड़ा था, लेकिन जो टक्कर बनु हवाजिन ने ली थी वो बनु सकीफ को लेने का मौका नहीं मिला था। फिर सकीफ पसपा होकर आए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से बेखबर नहीं थे कि अहले सकीफ ताज़ा दम है।
اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب پہنچ گئے۔ وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسانا شروع کر دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کے فرار ہونے کا ممکنہ امکان تھا۔ شہر کے دفاع بڑا ہی مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھے۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں کے اوپر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کو زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے تھے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کا مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینے کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی دانشمندی کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے ہیں، خود اس کی اونٹ پہ رہتے ہیں اور اس کی اونٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی تھی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی اور ایک جیش اس دبابہ کی اونٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک جا پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کے تمام بوچھاڑیں دبابہ پر لگتی رہیں، لیکن دبابہ جب اپنی اونٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے آئے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کے پیچھے ہٹاتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے بھی مسلمانوں پر باہر آ کر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دے دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے تو فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 4 ذی القعدہ 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اصل
اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے تھے معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن خوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کہن کی جھوٹی پیش گوئی اور مارکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جرانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہا اونٹ، بھیڑ، بکریاں وہ الگ تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دی جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کی توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کے لشکر اپنے حصے آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جورانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا، جھلسا دینے والا اور ہر وقت چلتی رہنے والی لو اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر بھی ٹھہرنا محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر ہی تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہیں کوچ کیا گیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے ہی میں مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی۔
جس میں 10,000 سوار مسلمان تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جس سے زمین شعلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی بھی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کو منہ چڑھاتے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کی یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کر کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقر سے اتنی دور تھے کہ اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی دانش مندی اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات شروع کر دی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل تھے جہاں ان مہمات کی بھیجا جا سکتا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور کا ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مقننہ، تیسرا ازرق اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ لے گی۔ سب سے پہلے ایلا کے فرمانروا یوحنا نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی پیشکش کو قبول کیا اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے بعد
दो और ताकतवर कबीलों ने भी मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहदा कर दिया और जजिया की भी शर्त मंजूर कर ली। अल-जोफ एक मकाम है जो इस दौर में दोमतुल जंदल कहलाता था। ये बड़े ही खौफनाक सहरा में वाक़या था। इस ज़माने की तहरीरों से पता चलता है कि उस मकाम के इर्द-गिर्द ऐसे रेतीले टीले थे और इतना नशेब था कि उन्हें नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। दोमतुल जंदल का हुक्मरान अकीदर बिन मालिक था। चूँकि उसकी बादशाही इतनी इंतहाई दुश्वार गुज़ार इलाके में थी, इसलिए वो अपने इलाके को नाकाबिले तस्खीर समझता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वफ़्द अकीदर बिन मालिक के पास भेजा था, वो ये जवाब लेकर वापस आया कि अकीदर ने ना दोस्ती कबूल की और ना जुज़िया देने पर आमादा हुआ है, बल्कि उसने एलानिया कहा है कि मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता है और वो इस्लाम की बेखनी के लिए कोई कसर उठाकर नहीं रखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद को बुलाया और उन्हें कहा कि वो 400 सवार अपने साथ लें और अकीदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ कर लाएं। अकीदर बिन मालिक अपने दरबार में ऊंची मसनद पर बैठा था। उसके पीछे दो नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोर पंख हिला रही थी। अकीदर बिन मालिक चेहरे पर वही रऊनत थी जो रिवायती बादशाहों के चेहरे पर हुआ करती थी। ए इब्ने मालिक, इसके बूढ़े वजीर ने, जो इसकी फौज का सालार भी था, उठकर कहा, तेरी बादशाही को कभी जवाल ना आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि ईला, जरबा, अजरा और मुकन्नना के कबीलों ने मदीने के मुसलमानों के साथ दोस्ती की पेशकश को कबूल कर लिया है। आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को भी कबूल कर लेंगे। क्या हमारा बुजुर्ग वजीर हमें ये मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक दें? अकीदर बिन मालिक ने कहा, हम ऐसा कोई मशवरा कबूल नहीं करेंगे। नहीं इब्ने मालिक, बूढ़े वजीर ने कहा, मेरी उम्र ने जो मुझे दिखाया है वो तूने नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तू अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तू ये भी नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हम तुम्हारी बादशाही को कैसे बचाएंगे। सलीब मुक़द्दस की कसम, अकीदर बिन मालिक ने कहा, हमारे इर्द गिर्द का जो इलाका है वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरे इस खौफनाक सहरा के रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मिट्टी के जो टीले दुमतुल जंदल के इर्द गिर्द खड़े हैं, वो खुदा ने मेरी संतरी बनाकर खड़े किए हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। इस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज इस सहरा में दाखिल हो गए जिसे मोरखों ने नाकाबिले तस्खीर लिखा था। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानिंद खुश्क हो गए। घोड़ों की चाल बता रही थी कि ये मुसाफत और प्यास उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद की क़यादत मुजाहिदीन के दिलों में नई रूह फूंक रही थी। दोमतुल जंदल अच्छा खासा शहर था। इसके इर्द गिर्द दीवार थी। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद इसके करीब पहुंच गए और अपने सवारों को एक वसी नशीब में छुपा दिया। मुजाहिदीन की जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि उन्हें कम से कम एक दिन और एक रात आराम करने की ज़रूरत थी, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सवारों को तैयारी की हालत में रहने का हुक्म दिया। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात गहरी होने लगी, चांद पूरी आबोताब से चमकने लगा, सहरा की चांदनी बड़ी शफाफ हो गई। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद अपने एक आदमी को साथ लेकर शहर की दीवार की तरफ चल पड़े। वो जायजा लेना चाहते थे कि शहर का मुहासरा किया जाए, जिसके लिए 400 सवार काफी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। दूसरी सूरत में यलगार की थी। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के दरवाजे से खासा पीछे की ओट पे बैठ गए।
چاندنی اتنی شفاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ عقیدر کی فوج لے کر باہر نکل آئے گا اور ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ عقیدر تمہیں شاید شکار کرتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادات کو اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات فراہم کر دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا تو انہوں نے اس کا اندازہ پوری طرح کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا دور چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز تک نہ پہنچے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا کہ اچانک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بوکھلایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما رواں پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ اختیار کیا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر ہی سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک کہ خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ۔ ابن مالک: اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کرتے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے، اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہیں رومی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ بن مالک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ عقیدر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ